एपिसोड 7। आहिस्ता आहिस्ता रेंगने के बाद ट्रक ने अचानक स्पीड पकड़ ली। गोया मैं खतरे के निशान से बाहर निकल आया था। बस के ड्राइवर को शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए उसने फौरन ही ट्रक को ओवरटेक कर लिया। रोशनी का सैलाब एकदम थम गया। अब सिर्फ उन कारों की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो बस के पीछे थी। फिर कारें भी जन्नाटे से आगे बढ़ गईं और एकदम अंधेरा हो गया। मैदान साफ होते ही मैं अपनी जगह से उठा और निस्बतन खुले हिस्से में पहुंचकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैं एक बार फिर कराची की तरफ जा रहा था। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी तशवीश थी कि कहीं पुलिस ने उसे अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार ना कर लिया हो। मुगविया भी उसी की गाड़ी में मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि मौका मिला तो सराब रोड पहुंचते ही ट्रक से उतर जाऊंगा। ट्रक उमूमन वहां रुक जाते थे। ना जाने कराची कितनी दूर रह गया था। मुराद ने बहुत तूफानी अंदाज में ड्राइविंग की थी। हम सुपर हाईवे पर बहुत आगे निकल गए थे। मेरा जहन भटक कर एक मरतबा फिर ग्लोरिया की तरफ चला गया। उसने पुलिस को कैसे मुतमईन किया होगा? नसरीन की वहां मौजूदगी का क्या जवाब पेश किया होगा? मुझे मुराद की तरफ से फिक्र नहीं थी। वो अगर गिरफ्तार हो भी जाता तो नासिर के वालिद उसे फौरन ही रिहा करा लेते। ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मैंने झांक कर बाहर की तरफ देखा। हम सोहराबगोट पहुंच चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। मैंने तेजी से इर्द गिर्द का जायजा लिया और मुतमईन होने के बाद छलांग मार के नीचे उतर आया। फिर मैं लपक के बाएं तरफ नशेब में उतर गया। कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद मैं एक मरतबा फिर सड़क पर आ गया और तेज तेज कदम रखता सोहराबकोट के स्टॉप की तरफ बढ़ा। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैं कहाँ जाऊं। ऐसी कौन सी जगह हो सकती थी जहां मैं चंद दिन इत्मीनान से रूपोश रहकर आइंदा की हिकमत अमली तय करता। मैं सोचता व आगे बढ़ता रहा। मेरे जहन में कई दोस्तों के नाम आए, मगर उनमें कोई नाम भी ऐसा नहीं था जो मुझे चंद दिन ठहरा लेता। चंद एक ऐसे थे जिनसे बॉस भी वाकिफ था। वो कभी कभार हमारे लिए काम कर लेते थे। उनकी तरफ तो जाना ही फजूल था। मैं किसी होटल में भी नहीं ठहर सकता था। वहां तो मैं बिल्कुल गैर महफूज होता। जब सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया तो मैंने कराची से निकलने का फैसला कर लिया। मैं अगर किसी तरह लाहौर या रावलपिंडी पहुंच जाता तो बॉस मुझे कयामत तक नहीं ढूंढ सकता था। वहां मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे बरसों पनाह दे सकते थे। मैंने लाहौर जाने का फैसला कर लिया, मगर ये सब बात की बातें थी। मुझे फौरी तौर पर सर छुपाने को एक ठिकाने की जरूरत थी। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मुझे अपने एक दोस्त एजाज का ख्याल आया जो मैट्रिक तक मेरे साथ ही पढ़ा था। फिर हमारी कॉलेज में राहें जुदा हो गई थी। स्कूल के ज़माने में उससे मेरी बहुत दोस्ती रही थी। बाद में भी उससे मुलाकात होती रही थी, मगर फिर मैं उसके घर ना जा सका था। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था और खासा खुशहाल था। उसके वालिद सिराजुल हक साहब आला सरकारी अफसर थे और हाल ही में रिटायर हुए थे। मैंने उसके घर जाने का फैसला कर लिया। वो नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक डी में रहता था। रात खासी गुजर चुकी थी, मगर कराची की रौनक अभी तक मान नहीं पड़ी थी। मैंने किसी सवारी की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर मुझे मायूसी हुई। सड़क पे गाड़ियां तो थीं, मगर कोई रिक्शा या टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार मेरे नजदीक से गुजरा। फिर उसने कुछ आगे जाकर मोटरसाइकिल रोक ली और मुड़कर मुझे देखने लगा। मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वो बोला, क्या ये रोड नागन चौरंगी की तरफ जा रही है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ, ये रोड सीधी नागन चौरंगी पे जाके निकलेगी। वैसे आप कहाँ तक जाएंगे? मैं नॉर्थ कराची जाऊंगा। अगर जहमत ना हो तो मुझे नागन चौरंगी तक छोड़ दें। मैंने कहा, इसमें जहमत की क्या बात है? वो मुस्कुरा कर बोला, आइए बैठिए, मालूम होता है इस शहर में आप नए हैं। मैंने पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं पहली दफा कराची आया हूँ। ये मोटरसाइकिल भी मेरे कजन की है। मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो शख्स मुझे बहुत बातूनी लग रहा था। मैं खामोश रहकर कुछ देर सोचना चाहता था। मेरी खामोशी से उकताकर वो खुद ही बोला, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक जरूरी काम से हैदराबाद गया था। मैंने उसे जवाब दिया। इस दौरान हम नागन चौरंगी तक पहुंच गए। मैंने उससे मोटरसाइकिल रुकवाई और उतरकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर जल्दी से खाली टैक्सी की तरफ बढ़ गया जो नॉर्थ कराची की तरफ से आकर खड़ी हुई थी। नॉर्थ नाजमाबाद का ब्लॉक डी उस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। शायद इलाके की बिजली फेल हो गई थी। टैक्सी मैंने मेन रोड पर ही छोड़ दी और वहां से पैदल एजाज के घर की तरफ रवाना हो गया। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि रात के इस पहर किसी शरीफ आदमी को परेशान करूंगा। फिर एजाज अकेला होता तो कोई बात ना थी, मगर उसके वालिदैन और बहनें भी थीं। मैं उन लोगों के लिए अजनबी तो नहीं था, मगर इतनी रात कर उन्हें परेशान करना कहाँ की शराफत थी। मैं इसी तजब्जुब में एजाज के घर तक पहुंच गया। अचानक लाइट आ गई। स्ट्रीट लाइट्स के जलते ही इलाके में पहले सी वीरानी ना रही। गेट पर रुककर मैंने कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बेल बजाने की हिम्मत ना हुई। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया। उसी वक्त बंगले के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। गेट के पास मेरी आहट महसूस करके वो दीवाना वार भौंक रहा था। मैं तेजी से पीछे हटा। अचानक गली में चौकीदार नमूदार हुआ। वो साइकिल पर सवार था। वो मेरे नजदीक आकर रुक गया और मुश्तबा अंदाज में बोला, किसके घर जाना है आपको? मुझे सिराज साहब के घर जाना है। यही सामने वाला घर सिराज साहब का है। उसने मुझे बताया तो मैं आगे बढ़ा और हिम्मत करके कॉल बेल का बटन दबा दिया।
اندر کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی. پھر اوپر سے کسی نے پوچھا, کون ہے؟ آواز اعجاز کی تھی. میں ہوں کامران. کامران؟ اعجاز نے حیرت سے دہرایا. پھر وہ اندر کی طرف غائب ہو گیا. کتا اب بھی زور زور سے بھونک رہا تھا. اعجاز نے مین گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھولی اور باہر آ کر بولا, خیریت تو ہے کامران؟ اس وقت کیسے آ گئے؟ آؤ اندر چلو. چوکیدار اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک میں اعجاز کے ساتھ اندر داخل نہ ہوا. میں اندر جاتے ہوئے جھجک رہا تھا. مجھے کتے کا بھی خوف تھا. اعجاز نے کتے کو ڈانٹا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا. وہ اعلیٰ نسل کا جرمن شیفرڈ تھا. اعجاز مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا. میں کمرے میں رکھی ہوئی آرام دہ کرسی میں ڈھیر ہو گیا. اس نے مجھ سے پوچھا, اب بتاؤ تم کیسے آئے ہو؟ یار میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. صرف ایک رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں. صبح یہاں سے چلا جاؤں گا. ایک رات کیا, جب تک تمہارا دل چاہے تم یہاں رہو, مگر مجھے بتاؤ کہ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو. کچھ کاروباری دشمن میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, انہی سے بچ کر میں یہاں آ گیا ہوں. یار کاروبار میں ایسی کیا دشمنی؟ تم نہیں سمجھو گے اعجاز, میں کل کی فلائٹ سے لاہور یا اسلام آباد چلا جاؤں گا. اچھا یار, نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ. وہ برا مان کر بولا. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اعجاز, بس تم یہ سمجھو کہ مجھے اپنے دشمنوں سے خطرہ ہے. تم نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا؟ وہ چونک کر بولا, اگر تم نے کسی کو قتل بھی کیا ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ, میں ہر قسم کے حالات میں تمہاری مدد کروں گا. اعجاز جذباتی ہو گیا. پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا, ڈیڈی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, وہ صبح واپس آ رہے ہیں. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا دو, تاکہ ڈیڈی کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. تم سننا چاہتے ہو تو ضرور سنو, مگر پہلے میرے لیے کچھ کھانے کو تو لے آؤ, بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے. تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ, میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں. اور ہاں, الماری میں سے میرا کوئی شلوار قمیص نکال لینا. اعجاز نے اٹھتے ہوئے کہا. یار صورتحال تو بہت گمبھیر ہے. اعجاز نے میری داستان سن کر کہا. کھانے سے فارغ ہو کر کافی پیتے ہوئے میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا. تم لاہور میں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں کچھ میرے دوست ہیں, ان حالات میں وہی میری مدد کر سکتے ہیں. یار میرا خیال ہے تم کچھ دن یہیں رہو, جب خطرہ ٹل جائے تو یہاں سے چلے جانا. یہاں رہنے پر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ. اگر تم تنہا ہوتے تو کوئی بات نہ تھی, مگر اپنے ڈیڈی سے کیا کہو گے؟ وہ بھی تو پوچھیں گے کہ کامران یہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے. ڈیڈی کو مطمئن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان سے کچھ بھی کہہ دوں گا, پھر تم ان کے لیے اجنبی تو نہیں ہو. تھکن سے میرا حال برا تھا, میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں. اعجاز نے اصرار کر کے مجھے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود ایک تکیہ اور کمبل لے کر کارپیٹ پر لیٹ گیا. اس نے میری حالت دیکھ کر کہا, اچھا اس موضوع کو ابھی چھوڑو, صبح بات کریں گے, تم اس وقت سو جاؤ. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں. پھر ذرا ہی دیر میں اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو گیا. میری آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا. وال کلاک 10:30 بجا رہی تھی. اعجاز کمرے میں موجود نہیں تھا. میں چند منٹ کسل مندی سے پڑا رہا, پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا. میں فریش ہو کر باہر نکلا تو دروازے پر دستک ہوئی اور اعجاز کی بہن سعدیہ کمرے میں آ گئی. شکر ہے آپ کی نیند تو پوری ہوئی, میں 2 دفعہ پہلے بھی آ چکی ہوں. وہ ہنس کر بولی, ارے نہ سلام نہ دعا, بس آتے ہی شروع ہو گئی. اعجاز کہاں ہے؟ سلام تو میں نے پہلے ہی کر لیا تھا آپ کو, لگتا ہے ابھی تک نیند میں ہے. آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ کہ بھائی جان ڈیڈی کو لینے ایئرپورٹ گئے ہیں, اب آپ نیچے چل کر ناشتہ کر لیں. میں اس کے ساتھ نیچے آیا تو سائمہ اور حمیرہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں. دونوں نے مجھے سلام کیا. وہ دونوں سعدیہ سے چھوٹی تھیں. سائمہ حیرت سے بولی, آپ کب آئے کامران بھائی؟ میں رات میں آیا تھا. آنٹی کہاں ہیں؟ امی لاؤنج میں ہیں, آپ وہیں چلیے, میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں. اعجاز کی والدہ لاؤنج میں بیٹھی تھیں. میں نے انہیں سلام کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا. وہ امی کے انتقال پر آئی تھی تو دیر تک مجھے تسلی دیتی رہی تھیں. انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی, صبح اعجاز نے مجھے بتایا تھا کہ تم رات میں کسی وقت آئے تھے, سنا ہے تمہیں بخار آ گیا تھا, اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں حیران رہ گیا, پھر جلدی سے سنبھل کر بولا, معمولی سا ٹیمپریچر ہو گیا تھا آنٹی, اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں. اعجاز نے اچھا ہی کیا جو تمہیں رات کو روک لیا. میں سمجھ گیا کہ اعجاز نے ان لوگوں سے کیا کہا ہوگا. اسی وقت سعدیہ ناشتہ لے آئی. ناشتے کے دوران آنٹی نے بتایا کہ 10 دن بعد سعدیہ کی شادی ہو رہی ہے. یہ سن کر سعدیہ جلدی سے باہر چلی گئی. میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اعجاز اور اس کے ڈیڈی آ گئے. میں نے انہیں سلام کیا. وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے. میں اعجاز کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا. اعجاز کچھ پریشان سا لگ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا, کیا بات ہے, تم کچھ پریشان ہو؟ نہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے. اعجاز نے پشمردہ لہجے میں کہا, دیکھو اگر میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے تو میں ابھی چلا جاتا ہوں. نہیں یار, تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید تمہیں معلوم نہیں کہ سعدیہ کی شادی ہو رہی ہے. مجھے بھی آنٹی نے بتایا ہے. اس کا نکاح تو 2 سال پہلے کر دیا تھا, رخصتی اب کر رہے ہیں, مگر اس کے سسرال والے بہت لالچی لوگ ہیں. انہوں نے جہیز کی ایک لمبی فہرست دی ہے.
ڈیڈی نے اور میں نے کسی نہ کسی طرح ان کی فرمائشیں پوری کر دیں. اب ڈیڈی بتا رہے کہ لڑکا سلامی میں کار کا مطالبہ کر رہا ہے. کار بھی ہونڈا سیوک, نیا ماڈل. لڑکا کرتا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے اور ایک سرکاری اسپتال میں ملازم ہے. اس کے والد وزارت خارجہ میں بہت اچھے عہدے پر ہیں. نکاح سے پہلے انہوں نے جہیز کی لسٹ نہیں دی تھی کیا؟ میں نے پوچھا. اگر وہ نکاح سے پہلے یہ شرطیں عائد کرتے تو میں کسی قیمت پر راضی نہ ہوتا. ڈیڈی اسی سلسلے میں لڑکے کے باپ سے بات کرنے اسلام آباد گئے تھے, مگر اس شخص نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں اس معاملے میں کیا بولوں. یہ تمہارا اور تمہارے داماد کا معاملہ ہے. پھر اب کیا سوچا تم نے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یار کہ میں کیا کروں. جہیز کے چکر میں ہم لوگ مقروض ہو گئے ہیں. اب تو کسی سے قرضہ ملنے کی امید بھی نہیں ہے. کار بھی کوئی سستی نہیں ہے, اس وقت 6.5 لاکھ کی ہے. میں نے اعجاز کے لیے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا. میرے بینک میں اس سے کہیں زیادہ رقم موجود تھی. میں نے اعجاز سے کہا, اگر تم برا نہ مانو تو اتنی رقم میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں, بس ذرا بینک تک جانا پڑے گا. نہیں کامران, اس نے سختی سے انکار کر دیا. تم خود خطرے میں ہو. اگر تم بینک چاہتے ہوئے کسی کی نظر میں آ گئے تو یہ خطرہ تو مجھے مول لینا ہی پڑے گا. مجھے اپنے لیے بھی تو رقم کی ضرورت پڑے گی نا. خالی ہاتھ تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتا. چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نہیں اعجاز, تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے. میں نے جیکٹ پہنتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. تو پھر میں تمہاری رقم بھی قبول نہیں کروں گا. میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانا. آخر اسے بھی ساتھ لینا پڑا. میری جیکٹ کی خصوصی جیب میں مشین پسٹل موجود تھا. میں نے باتھ روم میں جا کر اس کا میگزین چیک کیا اور مطمئن ہو کر روانہ ہو گیا. اعجاز کے پاس پرانے ماڈل کی ٹویوٹا تھی مگر اس کی کنڈیشن بہت اچھی تھی. ہم آدھے گھنٹے میں بینک پہنچ گئے. میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لیا. وہاں ایسا کوئی چہرہ نہ تھا جو مشتبہ ہو. میں اللہ کا نام لے کر بینک میں داخل ہو گیا. پھر نئی چیک بک بنوانے اور رقم نکلوانے میں مجھے مزید 1 گھنٹہ لگ گیا کیونکہ بینک میں فوری طور پر 15 لاکھ روپے موجود نہیں تھے. بینک مینیجر سے میرے تعلقات اچھے تھے. اس بیچارے نے ہیڈ آفس سے میرے لیے رقم منگوا لی, ورنہ اتنی بڑی رقم نکالنے کے لیے پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے. اعجاز نے گھر سے چلتے ہوئے اپنا بریف کیس لے لیا تھا. ہم وہ رقم بریف کیس میں ڈال کر روانہ ہو گئے. میرے اس بینک اکاؤنٹ کا علم میرے سوا کسی کو بھی نہ تھا. باس نے اگر نگرانی کرائی بھی ہوگی تو اس برانچ کی کرائی ہوگی جس کا اسے علم تھا. اس اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم موجود تھی مگر فی الحال وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی. ہم لوگ گھر پہنچے تو اعجاز کے ڈیڈی, امی اور اس کی تینوں بہنیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں. مجھے دیکھ کر وہ سب ایک دم خاموش ہو گئے. تینوں لڑکیاں تیزی سے باہر نکل گئیں. آنٹی بھی مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں. ماحول کی اس تبدیلی کو اعجاز نے بھی محسوس کر لیا اور اپنے ڈیڈی سے بولا, کیا بات ہے ڈیڈی, انور نے کوئی نئی فرمائش کر دی ہے کیا؟ انور سعدیہ کے ہونے والے شوہر کا نام تھا. انہوں نے اعجاز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. وہ کرسی سے اٹھے اور مجھ سے بولے, تم رات یہاں کس وقت پہنچے تھے؟ ان کا لہجہ درج تھا. میں امی کو بتا چکا ہوں کہ میں نے تم سے نہیں پوچھا اعجاز. سراج صاحب نے بیٹے کو جھڑک دیا, پھر مجھ سے بولے, اس سے پہلے کہ میں پولیس کو فون کر کے تمہیں گرفتار کراؤں تم خود ہی یہاں سے چلے جاؤ. ڈیڈی, آپ میرے دوست کی توہین کر رہے ہیں. اعجاز چیخ کر بولا, توہین؟ میں اس کی توہین کیا کروں گا؟ اس کی شرافت کے تو ڈنکے بج رہے ہیں. انہوں نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا, لو تم بھی پڑھ لو. اعجاز نے اخبار لے کر دیکھا تو وہ خبر مجھے بھی نظر آ گئی. فرنٹ پیج پر 3 کالمی خبر تھی. خبر کیا تھی؟ بم کا دھماکہ تھا. میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. ہائی وے پر پولیس نے مغویہ نسرین کو برآمد کر لیا تھا. ناصر کے ڈرائیور نے بیان دیا تھا کہ نسرین کو ناصر کے ایک دوست کامران نے اغوا کر کے پولٹری فارم پہ رکھا تھا. ناصر کے قتل کے بعد وہ مغویہ کو وہاں سے نکال کر بھاگا. اس کے ساتھ ایک غیر ملکی عورت بھی تھی. ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ کامران اسے گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے گیا تھا. پولیس نے ہائی وے پر ناکہ بندی کر دی تو وہ اور اس کے ساتھی گاڑی سے فرار ہو گئے. بات اگر یہیں تک رہتی تو میں اپنا دفاع کر سکتا تھا مگر پولیس کو گاڑی سے ایک ہائی پاور ٹرانسمیٹر بھی ملا. پھر اس واردات میں میرے ساتھ کوئی غیر ملکی عورت بھی شریک تھی. پولیس نے مجھے کسی بیرونی طاقت کا اعلی کار قرار دے دیا. اخبار میں میری تصویر بھی شائع ہوئی تھی جو پولیس نے میرے گھر سے حاصل کی تھی. پولیس نے ناصر کے قتل کا الزام بھی مجھ پر اور میری ساتھی عورت پر تھوپ دیا تھا اور اپنے طور پر ایک کہانی گھڑ لی تھی کہ ملزم کامران کی ناصر سے دوستی تھی. اس نے اس دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ناصر کو مجبور کیا کہ وہ مغویہ نسرین کو اپنے پولٹری فارم پر رکھے. کسی مرحلے پر ناصر نے اس سے اختلاف کیا تو کامران اور اس کی ساتھی عورت نے مشتعل ہو کر ناصر اور اس کے ملازم کو قتل کر دیا اور مغویہ کو وہاں سے لے کر نکل بھاگے. مگر پولیس کو بروقت علم ہو گیا. اس نے کراچی سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی. ملزمان نے یہ دیکھا تو مغویہ کو گاڑی میں چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس ان کی تلاش میں مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی تھی. جلد ہی مزید انکشافات کی توقع تھی. میں خبر پڑھ کر سناٹے میں رہ گیا. میں نے ہمت کر کے کہا, انکل میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے. مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ڈیڈی نے سرد لہجے میں کہا, میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدنامی ہو. بس اب تم چلے جاؤ یہاں سے. کامران مجھے سب بتا چکا ہے ڈیڈی. اعجاز نے کہا, پولیس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے, یہ بے گناہ ہے.
اگر یہ بے گناہ ہے تو خود کو پولیس کے حوالے کر دے، عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سراج صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کس عدالت کی بات کر رہے ہیں انکل؟ مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ جب تک میری بے گناہی ثابت ہوگی اس وقت تک پولیس مجھ پہ اتنا تشدد کرے گی کہ میں کسی قابل نہیں رہوں گا۔ بہرحال یہ تو میں کسی صورت میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کے گھرانے پر کوئی آنچ آئے۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا۔ بینک سے واپسی پر میں نے چمڑے کی وہ بیلٹ خرید لی تھی جو رقم رکھنے کے کام آتی ہے۔ وہ خاصی چوڑی بیلٹ تھی۔ میں نے بینک سے جو رقم نکلوائی تھی اس میں سے 8 لاکھ اعجاز کو دیے، باقی رقم بیلٹ میں رکھی اور بیلٹ کمر سے باندھ لی۔ میں نے اعجاز کے کپڑے اتار کے اپنی جینز اور جیکٹ دوبارہ پہنی، جوتے پہنے اور ہر طرح سے تیار ہو کر روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اعجاز کمرے میں موجود تھا مگر مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، کم آن اعجاز، فورگیٹ اٹ۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا، سوری کامران، میں چھوڑو یار، انکل کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پولیس میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ اگر میں یہاں سے گرفتار ہوا تو تم لوگ واقعی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ جذبات سے باہر آ کے سوچو۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے گلے لگا لیا۔ میں سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچا تو لاؤنج میں عجیب سے سناٹے کا احساس ہوا۔ پھر کوئی ڈپٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیا اور مڑ کر بولنے والے کی طرف دیکھا۔ 26-27 سال کا نوجوان تھا، ملگوجی جینس اور جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا شیف کئی دن کا بڑھا ہوا تھا اور آنکھوں میں وحشت سے ابھری ہوئی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اندر چلو، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی نال کا ریوالور دبا ہوا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ اعجاز بھی دم بخود کھڑا تھا۔ ہم دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر چونک اٹھے۔ اعجاز کے ڈیڈی، امی اور دونوں بہنیں ایک کونے میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ وہ سب بری طرح سہمے ہوئے تھے کیونکہ ان کے سر پر 2 نوجوان ریوالور تانے کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ دونوں بری طرح چونک اٹھے۔ پھر ان میں سے ایک دھاڑ کر اعجاز کے ڈیڈی سے مخاطب ہوا، ہم سے جھوٹ بولا تھا بڈھے کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں لڑکے کا چھت سے ٹپک پڑے۔ مجھے ان دونوں کی موجودگی کا علم نہیں تھا، سراج صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے سامنے تو یہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ اسی وقت ایک وحشت زدہ سا نوجوان سعدیہ کو دھکیلتا ہوا وہاں لایا۔ سعدیہ کے ہاتھ میں زیورات کے ڈبے تھے۔ مارے خوف کے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کمرے میں موجود نوجوان نے سعدیہ سے پوچھا، مال کہاں ہے؟ جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے، اعجاز کی امی نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ جھوٹ مت بول بڑھیا، وہ گرج کر بولا۔ 10 دن بعد بیٹی کی شادی ہے اور گھر میں کیش صرف 12,000 روپے موجود ہے۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس سے زیادہ نہیں ہے، سراج صاحب نے کہا۔ 400-500 روپے میری جیب میں ہیں، یہ بھی لے لو۔ اس کے علاوہ یہ میری کلائی کی گھڑی بھی لے جاؤ۔ میری بیوی کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں ہیں، سب لے جاؤ مگر ہماری جان چھوڑ دو۔ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ یہ چیزیں تو خیر ہم لیں گے ہی، وہ نوجوان ہنس کر بولا جو سعدیہ کو دھکیلتا ہوا لایا تھا۔ پھر وہ اس نوجوان سے مخاطب ہوا جو ہمیں کمرے میں لایا تھا، مین گیٹ کھول کے سوزوکی اندر لے آؤ۔ گویا وہ لوگ پوری تیاری سے گھر کا صفایا کرنے آئے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ لوگ میری تلاش میں وہاں آئے ہیں مگر ان میں سے کسی نے مجھ پر توجہ بھی نہ دی۔ ہاں اور مال کہاں ہے؟ سعدیہ کو لانے والا ڈپٹ کر بولا، شاید وہی اس گینگ کا لیڈر تھا۔ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ خالی ہاتھ؟ اعجاز دانت پیس کر بولا، تم ساری جمع پونجی تو لیے جا رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور کیا لینا چاہتے ہو تم؟ کمرے میں موجود نوجوانوں میں سے ایک نے آ کر اعجاز کے منہ پہ ریوالور دے مارا۔ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ دوسرے سانس لینے کی مہلت نہیں دوں گا۔ اعجاز کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ پھر وہ ڈپٹ کر سراج صاحب سے بولا، کیش کہاں ہے؟ جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، ہم اس سونے کی چڑیا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کا لیڈر سرد لہجے میں سعدیہ کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ بھی تو 1 لاکھ کا بیریئر چیک ہے۔ کچھ کیش میرے پاس بھی ہے، میں نے اچانک کہا۔ اگر اس سے تمہارا کام چل جائے تو لے لو مگر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرا درشت لہجہ اسے شاق گزرا۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور تحقیر آمیز لہجے میں بولا، تیرے پاس کتنا کیش ہے؟ 1.5 لاکھ روپے۔ میں نے اسی لہجے پہ جواب دیا، میں حیدرآباد سے یہاں گاڑی خریدنے آیا تھا مگر اب نہیں خریدوں گا۔ جتنا بھی مال ہے نکال کر فرش پر ڈھیر کر دے، اس نے کہا۔ میں نے 20-22 ہزار روپے جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس رکھے تھے، وہی نوٹ نکال کر فرش پر ڈالنے لگا۔ ان کا لیڈر حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ نوٹ میں نے فرش پر اس انداز سے ڈالے تھے کہ وہ زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ تقریباً 1 لاکھ ہیں، 50 ہزار میں نے اپنے لیے بچا لیے ہیں، وہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ لیڈر غضبناک ہو کے بولا۔ اس نے سعدیہ کو سراج صاحب کی طرف دھکیلا اور میری طرف جھپٹا، نکال سارے پیسے ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کے میری کنپٹی پر ریوالور رکھ دیا۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی اور جلدی سے بولا، دیتا ہوں، یہ بندوق تو ہٹاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں تھوڑا سا جھکا، پھر اچانک اس کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ لیا اور پھرتی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔
میں نے پلک جھپکتے میں مشین پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی سے لگا دیا اور غرا کر بولا, ان لوگوں سے کہو کہ ریوالور پھینک دیں ورنہ تمہاری کھوپڑی پاش پاش کر دوں گا. ریوالور پھینک دو, اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا. وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس کا ریوالور ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی جلدی جلدی ریوالور پھینک دیے. اب تم لوگ دیوار کی طرف منہ کر لو, میں نے ان دونوں سے کہا. انہوں نے میرے حکم پر بھی عمل کیا. میں نے اعجاز سے کہا, تم یہ ریوالور اٹھا کے ایک طرف رکھ دو اور یہ نوٹ سمیٹ لو. پھر میں لیڈر کو بھی دھکیلتا ہوا دیوار کے پاس لے گیا اور اس سے کہا, ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ. تم میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا یا آواز نکالی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا. یہ کہہ کر میں دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا. مجھے ان کے چوتھے ساتھی کا انتظار تھا جو سوزوکی اندر لا رہا تھا. پھر سوزوکی پورٹس میں رکنے اور چند لمحوں کے بعد گیٹ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں چونکنا ہو کر کھڑا ہو گیا. وہ ترنگ میں سیٹی بجاتا ہوا چلا آ رہا تھا. جو ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا میں نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن دبوچ لی اور مشین پسٹل اس کی کنپٹی سے لگا دیا. آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ریوالور چھین کر اس کونے میں پھینک دیا جہاں اعجاز نے باقی ریوالور ڈالے تھے. باہر تمہارے کتنے آدمی ہیں؟ کوئی بھی نہیں, اس نے جواب دیا. ہم صرف 4 تھے. اپنے بقیہ ساتھیوں کے برعکس وہ نہ خوفزدہ ہوا تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں کانپے تھے. یہ وہی نوجوان تھا جو مجھے اور اعجاز کو گن پوائنٹ پہ لانچ میں لایا تھا. میں اس خیال سے اس کی تلاشی لینے لگا کہ ممکن ہے اس کے پاس مزید کوئی ریوالور ہو. وہ اچانک مجھ سے لپٹ گیا. میرے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا, اسی لیے میں بری طرح لڑکھڑا گیا. اس نے بائیں ہاتھ سے میرا پسٹل والا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور دایاں ہاتھ میری گردن پر تھا. میرے اندازے کی ذرا سی غلطی بہت مہنگی پڑی تھی. میرا مقابل نہ صرف طاقتور تھا بلکہ لڑنے بھیڑنے کے فن میں بھی طاق تھا. اس نے میری دائیں کلائی اتنے زور سے مروڑی کہ مشین پسٹل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. پھر اس نے میری گردن چھوڑ کے میرے منہ پر اتنا زوردار گھونسا مارا کہ میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے گردش کرنے لگے. میں نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا اور جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا ورنہ اس کی کک میرے جبڑے پر پڑتی. میں نے جھپٹ کر اس کی وہی ٹانگ پکڑ لی اور اسے زور سے جھٹکا دے کر چھوڑ دیا. پھر میں اطمینان سے آگے بڑھا اور اپنا پسٹل اٹھا لیا. مجھ پر حملہ کرنے والا ابھی تک فرش پر گرا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا. میں جانتا تھا اب وہ کم از کم 3 مہینے تک اپنے پیروں پر نہ چل سکے گا. میرا وہ داؤ اتنا ہی خوفناک تھا.